from Quran. اب سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 14 of سورۃ الطٰہٰ. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Meaning, verily, surely I am Allah, there is none worthy of worship but me, but Allah. So fa'budni, so worship me. Allah subhanahu wa ta'ala says, worship me. Wa aqimis salata li dhikri, and establish prayer for my remembrance. اب یہ طریقہ ہے that Allah subhanahu wa ta'ala show us. اب in the tafsir of this ayah, کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ, meaning اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. In the tafsir of this ayah, few issues emerge. After faith, after Iman, Salah is the most important obligation. And the other beautiful point we learn, Salah should be offered for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and not for showing others. آج یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ people read namaz to show others, Muslim brothers and sisters also. کہ when we stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, so our heart and our body, our soul must be connected in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. When we in namaz, we must not worry about anyone, we must not show anyone. Or the other beautiful point that we understand from this ayah, that even Allah Almighty remembers that person who offers salah, because the meaning of this ayah is that you establish prayer, and in return Allah subhanahu wa ta'ala says, I will remember you. So this is the beautiful point from the tafsir of this ayah. پھر یہ کنزل ایمان اور جو تفسیر لکھی الحمدللہ گریٹ عالم دین حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ تاکہ تو اس میں مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہوگی، دوسری غرض نہ ہو، اسی طرح ریا کا دخل نہ ہو. یا یہ معنی ہے کہ تو میری نماز قائم رکھ تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں. اب کیا فائدہ ہوا اس سے؟ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اعظم جو فرائض ہے، جو اعلیٰ فرض ہے، وہ نماز ہے. اب یہ ہے تفسیر آف دس آیا. اب ادر تفسیر آف دس آیا کہ یہ البحر المدید فی تفسیر قرآن المجید، یہ میرے ہاتھ میں ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اقیم الصلاۃ لذکری سے کیا مراد ہے، وٹ لیسن وی لرن from the tafsir, and then we go in the light of ahadith mubarakah of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Waqila li awqati dhikri. اب in the tafsir of this ayah waqimi salata li dhikri، اور یہ تفسیر بحر المدید فی تفسیر قرآن المجید والیوم نمبر 4 اور in the تفسیر of سورۃ الطٰہٰ، کہ which times is the best that you can remember Allah subhanahu wa ta'ala. ویسے تو ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزاریں، بٹ ان دی تفسیر آف دس آیا جو آج ہمارا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کہ which time is best to remember Allah subhanahu wa ta'ala, so وَهِيَ مَوَاقِيتُ الصَّلَوَاتِ، کہ وہ جو بیسٹ ٹائم ہے that is the time of the 5 daily salah. That you can remember Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will remember you, and Allah will shower His mercy upon you, because when you came in His court, so you forget everything about dunya, you was only worry about to connect your heart in the court of Allah subhanahu wa ta'ala.
and your soul as well with the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تفسیر تھی. ویسے تو بہت سی آیات ہیں نماز کے بارے میں، اور پھر یہ چند جو اہم بیوٹیفل پوائنٹ وی انڈرسٹوڈ کہ ہاؤ وی مسٹ اسٹیبلش آور پریئر. اب سورۃ البقرہ آپ اٹھا کر دیکھیں، آیت نمبر 198 where اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اب میننگ کہ اللہ کو وہ ذکر پسند ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہو. اب یہ نہیں ہے ہاؤ ایور یو وانٹ ٹو میک ذکر اینڈ دین یو کین میک ذکر. So we have to make zikr what lesson we learn from Quran and from ahadith mubarak of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. اللہ کو وہی ذکر پسند ہے جو ہم اس کی تعلیمات کے مطابق کریں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ and remember Allah سبحانہ و تعالیٰ as He has guided you. یہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ explain us کہ how we must stand in the court of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے، اور پھر نماز کا طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اب حدیث پاک میں آپ کا ارشاد پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو. The way you look at me that I am reading نماز, so same way you must follow and read نماز. اب یہ مطلب ہے اس حدیث کا. پھر کما رأیتمونی کے اندر اس بات کی طرف ایک لطیف نکتہ ہے. This very beautiful point we can understand from کما رأیتمونی کہ جب میں مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو تو ویسے ہی نماز پڑھو. اب اس کے اندر بیوٹیفل پوائنٹ وی کین انڈرسٹینڈ کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہم بھی ایسے پڑھ سکیں یہ تو ممکن ہی نہیں. It's not possible that the way Rasulullah used to read namaz, so our namaz also like the namaz of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی نرالی ہے کہ the status of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is so high because we believe in Rasulullah. Our one namaz can't compare the namaz of one sahabi of Rasulullah. Our one namaz can't compare the namaz of one family member Ahle Bayt Tahar of Rasulullah. Our one namaz can't compare the one namaz of the awliya Allah. So isliye we have to understand کہ what we learn from the quote of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اس وقت رسول اللہ بحیثیت محبوب سجدہ کرتے ہیں. That رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the beloved of اللہ سبحانہ و تعالی when he stand in the court of اللہ سبحانہ و تعالی. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں بحیثیت محب کہ we are the بندہ and we are the creation and اللہ سبحانہ و تعالی is our creator کہ when we stand in his court بحیثیت محب ہم سجدہ کرتے ہیں. اور اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما رأیتمونی کہ جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی اس طرح نماز پڑھو. رسول اللہ سیز کما رأیتمونی کہ جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ویسے ہی تم نماز پڑھو. جس طرح میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تکبیر تحریمہ کے لیے اسی طرح تم ہاتھ اٹھاؤ. جس طرح میں رکوع میں جاتا ہوں اسی طرح تم فالو کرو. جس طرح میں سجدے میں جاتا ہوں اسی طرح تم سجدے میں جاؤ. یہ طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہمیں بتایا اور پھر صحابہ سے چلتا چلتا الحمدللہ وی کین انڈرسٹینڈ ان دی لائٹ آف احادیث مبارکہ. اور یہ طریقہ فار دا ایوری بلیور that will come till the day of judgment. For them also that how they must read salah inshallah ta'ala. اب سنن نسائی شریف یہ کتاب الافتتاح کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہاں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے.
when we pick our hand for takbir tahrima, when we start our namaz, as we understand from last Juma ke niyat hai sab kuch, the few beautiful points we understood. Ab we continue from there. Hazrat Abdul Jabbar bin Wail, he narrate from his beloved father Hazrat Wail bin Hajar. اب حضرت وائل بن حجر روایت نقل کی ہے، نریٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ارشاد پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہو رأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذف تتح الصلاۃ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، I saw رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز شروع کرتے تھے، when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم start his نماز، تو رفع یدیہ حتی تکاد ابہاماہ تحاذی شحمت اذنیہ. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم facing towards قبلہ، his face is towards قبلہ، اور ایسے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے کہ کانوں کے برابر، the down part of the ear. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to touch his two thumbs. اور یہاں سے اس حدیث کی روشنی میں ائمہ احناف نے کہا ہے کہ اپنے کانوں تک جو ہے اپنے انگوٹھے جو ہیں وہ ان کے برابر، ان کی لو تک لگائیں، اور پھر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھیں. This is the طریقہ، the سنت طریقہ that we understood from the حدیث مبارکہ of نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اب جب ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، اب ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ where we must hide our hand in نماز. سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں یہ حوالہ موجود ہے. اب جو باب ہے وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، یہ باب ہے کتاب الصلاۃ کا سنن ابی داؤد سے. حضرت ابو جحیفہ آپ روایت کرتے ہیں، کس سے؟ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا سے، کہ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا قال من السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سنت طریقہ ہے. سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھوں کو نماز میں باندھا جائے. یہ ہے سنت طریقہ، اور یہ محدثین کے نزدیک یہ ایک آئین ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ قانون ہے کہ جب صحابی، اینی صحابی لفظ سنت استعمال کرتا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے. when حضرت خدیجۃ الکبریٰ used to read namaz behind رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, so حضرت علی شیر خدا from that time, from young age was witnessing that how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to read namaz. so اس وجہ سے یہ سنت طریقہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ you must put your other hand, your right hand on your left hand and below your navel when you stand in namaz after takbir تحریمہ. یہ طریقہ ہے نماز میں ہاتھ باندھنے کا. پھر ایک اور one more great صحابی رسول, the one who narrate most of the ahadith of Rasulullah, everyone knows, حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ also said in same bab, in same chapter of Sunan Abi Dawud کتاب الصلاۃ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرۃ, کہ ایک ہاتھ کو, ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھنا اور زیر ناف کے نیچے باندھنا. below your navel you must hide your hand in نماز. اور پھر جو اہم موضوع ہے وہ ہے we have to understand کہ اب تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کہ کون سا ہاتھ اوپر ہو. لیفٹ ہینڈ on must be on the top of right hand, on the right hand must be on top of left hand. so یہ بھی بخاری شریف سے we can understand with same bab in بخاری شریف کہ we have to understand کہ حضرت سہل بن سعد گریٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون ان رجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. کان الناس یؤمرون, کہ یہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا. This was the order for the people کہ when they tied their hand in namaz, so their right hand they must put on their left hand below the navel.
then they must hide their hand in نماز. یہ حکم دیا جاتا تھا. اور پھر دوسری طرف we have to understand the other مسئلہ also کہ کچھ لوگ جب نماز میں ہوتے ہیں کبھی رائٹ ہینڈ سائڈ کبھی لیفٹ ہینڈ سائڈ لوکنگ ٹورڈز دا روف ٹورڈز دا آسمان. اور یہ ایک باب ہے بخاری شریف میں کہ باب رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ، کہ آسمان کی طرف دیکھنا نماز میں اپنی آنکھوں سے. تو وہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الی السماء فی صلاتہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، what happened to the people, they in namaz and they look towards sky. آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ پھر ان سیریس وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says فاشتد قوله فی ذلک حتی قال لا ینتہن عن ذلک او لتختفن ابصارهم، کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں they look towards the sky in namaz, so slowly their eyesight will be gone. یہ ادر طریقہ ہے کہ where we making سجدہ we must look that place where we going to put our nose and forehead, we must not look right side and left side. اور پھر آگے چل کر جو دوسرا باب ہے باب الالتفاتی فی الصلاۃ، کے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امت کی ماں آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ لوگ باز رہیں جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں. they must not look right side or left side. سو اس طرح جو ہے شیطان جو ہے نماز میں خلل ڈالتا ہے. سو اس لیے we have to face towards قبلہ and look where we making سجدہ in نماز. پھر آگے چل کر مسلم شریف کی جو حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم حدیث ہے also and beautiful lesson alhamdulillah we will learn from this حدیث مبارک. اب یہ مسلم شریف میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ جو حوالہ جات میں پیش کروں گا وہ میری کوشش ہے کہ سب صحاح سے ہوں. from صحاح the authentic احادیث books that all the imam from بخاری شریف، مسلم شریف، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی سے حوالہ جات پیش کریں گے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الصلاح ہے مسلم شریف کا، کہ دخل المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. فدخل رجل، پھر ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا. فصلی ثم جاء، پھر اس نے نماز ادا کی. ہی ریڈ نماز، ون پرسن انٹر ان دا مسجد، نماز سے جب فارغ ہو گیا. فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین ہی گریٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، پھر رسول اللہ نے اس کی گریٹنگ کا جواب دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائی ہز گریٹنگ. پھر رسول اللہ سیز قال ارجع فصلی فانک لم تصلی، go and read your namaz again, you never read your namaz properly. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسے حکم دیا. دیٹ پرسن فرجع الرجل فصلی، وہ واپس گیا، اس نے نماز ادا کی. ہی ریڈ ہز نماز اگین کما کان صلی. ثم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگین ہی کیم ان دی کورٹ آف رسول اللہ آفٹر ہی فنش ہز نماز the way he read first, same way he read his namaz again, and he came in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he greeted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam greeted him back. Then Rasulullah said ثم قال ارجع فصلی، go and read your namaz again. فإنك لم تصلی، you never read namaz properly, go read your namaz again. حتی فعل ذلك ثلاث مرات، 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم told that person go, you never read your namaz properly, read your namaz again. پھر جب یہ فرمایا that person again came and he says فقال الرجل، that person says in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق ما احسن غیر هذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم ہے، I take the oath of that ذات the one who send you with truth.
I take the oath of that ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. I know this way to read نماز, اور اس سے بیٹر I can't read نماز. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی, یا رسول اللہ مجھے سکھائیے. Teach me یا رسول اللہ how I must read namaz. So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says when you stand in namaz, so تکبیر کہو. ثم اقرأ, پھر قرآن پڑھو. ما تیسر معک من القرآن, جتنا تمہیں آتا ہے. How far you know Quran, you must make qiraat in the Quran after takbir tahrimah. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says ثم ارقع حتی تطمئن راکعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. When you go in رکوع, you must do رکوع completely, properly. You must not rush in رکوع. کہ یہ نہیں ہے some people go in the رکوع just little bit go down and read سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم then they come back from the رکوع. یہ نہیں, رسول اللہ سے اطمینان کے ساتھ رش مت کرو when you go in the رکوع. Then رسول اللہ سے ثم ارفع حتی تعدل قائما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says when you come up from the رکوع so you must make قیام for a while. کچھ لوگ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, they don't stand straight away, they go in the سجدہ. So when you come up from the رکوع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ قیام کرو for a while, ایسے سیدھے کھڑے رہو. Then رسول اللہ says ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا, پھر تو سجدہ کر and سجدے میں بھی اطمینان سے سجدہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says then you go in the سجدہ afterward, so you must make complete سجدہ, proper سجدہ with peace, with sukoon, must not rush in the sajda too. Then Rasulullah says ثم ارفع, جب سجدے سے واپس اپنا سر اٹھاؤ, حتی تطمئن جالسا, کیونکہ from first sajda when you come up and you sit, so that called jalsa. In the fuqaha, in the shariat, that called jalsa. Then Rasulullah says ثم افعل ذلك في صلاتك كلها, اور ایسے ہی this is the way you can complete your namaz. یہ تھا مسلم شریف سے حوالہ آپ کے سامنے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. The other beautiful point we can understand, اب یہ سنن نسائی شریف میرے ہاتھ میں ہے, اور یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ جب ہم نماز میں ہاتھ باندھیں تو جو فرسٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ we must put on our left hand. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ فرام سنن نسائی شریف, علقمہ بن وائل نے اپنے والد سے یہ روایت کی ہے, حضرت وائل بن حجر. آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایسا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما. یہ سنن نسائی شریف کی کتاب الافتتاح ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اذا کان قائما فی الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم stand for صلاح, قابض بیمینہ علی شمالہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہولڈ لیفٹ ہینڈ ود ہز رائٹ ہینڈ. اب یہ طریقہ کہ کہاں پر ہم نے ہاتھ رکھنے ہیں نماز میں, اور پھر ان کو پکڑنا بھی ہے, یہ نہیں کہ ایسے رکھ دینا ہے. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from the hadith we can understand کہ we must put our palm where the clay, where our wrist start, تو وہاں پر ہم اپنا ہاتھ رکھیں اور ہلکا بنا کر ایسے 3 انگلیاں اوپر ہوں, ایسے پکڑنا ہے. اس سے یہ موجود ہے, اور فقہا نے میک اٹ ایزی فار دا عوام الناس کہ آپ ایسے پکڑیں اپنے ہاتھ کو when you in نماز, when you tied your hand in نماز. So یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے موجود ہے, سنت کی روشنی میں. پھر سنن ابن ماجہ میں دوسرا حوالہ we have to understand also, اور دس از ویری امپورٹنٹ آلسو, کہ حضرت ابو حمید ساعدی جو
حوالہ جات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا، پر جو مطلب ہے وی کین انڈرسٹینڈ دا میننگ، وی کین انڈرسٹینڈ بیوٹیفلی۔ حضرت ابو حمید ساعدی، اور یہ بخاری شریف میں بھی حوالہ موجود ہے، سنن نبی داؤد میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے یہ حوالہ۔ حضرت ابو حمید ساعدی آپ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب رسول اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، صلاۃ استقبل القبلۃ، تو اپنا جو چہرہ مبارک ہے وہ قبلہ شریف کی طرف اپنا رخ کرتے، ٹورڈز دا ڈائریکشن آف دا قبلہ، اور کہتے وقال اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری، ادر حوالہ آف سنن ابن ماجہ سے، یہ سنن نبی داؤد میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی شریف میں بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری آپ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح صلاتہ، کہ جب نماز کا آغاز کرتے، when رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to start his نماز، پھر کیا پڑھتے آفٹر تکبیر تحریمہ؟ یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to read سبحان، ثنا، سبحانک اللہم، اس طرح ہم نے ثنا جو ہے یہ بھی طریقہ موجود ہے فرام سنن ابن ماجہ سے۔ پھر ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر آپ الحمد شریف، سورہ فاتحہ، پھر اینی سورہ آپ اس کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جب جائیں، اور یہ بھی بہت اہم حوالہ موجود ہے فرام سنن نسائی سے کہ حضرت ابو حمید ساعدی، گریٹ صحابی رسول، آپ روایت کرتے ہیں فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع تعدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اس میں اعتدال کرتے، اور پھر جو ہیڈ مبارک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ سو اپ اینڈ واز ناٹ سو ڈاؤن ان دا رکوع۔ سو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے، پھر ووضع یدیہ علی رکبتیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے۔ اب جس طرح دس از یور نی، سو یو کین پٹ یور ہینڈ یور پام اینڈ ہولڈ یور نیز، یہ نہیں کہ انگلیاں گھٹنوں پر رکھتے، دونوں ہاتھ، یہ جو پام ہے that you have to put on your knees and you must hold the knees when you in the رکوع۔ This is the طریقہ that we learn from the quote of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ، دوسری حدیث میں یہ موجود ہے کہ اپنی انگلیوں کو اپنے گھٹنوں سے آگے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ انگلیاں ہیں اور جب گھٹنا پکڑا اب یہ نی ہے، سو اس طرح رسول اللہ پکڑتے، اور پھر تھوڑی سی انگلیاں اپنی کشادہ کرتے اور کھول لیتے، ایسے پکڑتے۔ سو دس از دا وے، دا سنت طریقہ دیٹ وی گو ان دا رکوع، اینڈ دیٹس ہاؤ وی مسٹ میک رکوع ان دی کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی ان نماز۔ پھر جو ہے سنن ابن ماجہ سے دوسرا جو حوالہ ہے کہ اب رکوع میں کیا پڑھا جائے، حضرت انس بن مالک آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا ربنا ولک الحمد، تو جو مقتدی ہے دا مقتدی must say ربنا ولک الحمد۔ اب جو دوسری روایت ہے اسی میں حضرت ابو سعید خدری سے بیان کیا، ہی نریٹ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام، جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقتدی کہے فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب ربنا ولک الحمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی آپ کہہ سکتے ہیں when the imam says سمی اللہ لمن حمیدہ۔ سو یہ ہے ٹیچنگ فرام دا سنت، فرام دا کوٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ سنن ابن ماجہ میں یہ طریقہ موجود ہے کہ ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to go in سجدہ۔ حضرت وائل بن حجر آپ بیان کرتے ہیں فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ان دا سجدہ، سو پہلے آپ اپنے گھٹنے
رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to put his knees مبارک first before his hand. اب یہ نہیں ہے کہ جو عذر ہے if is valid reason then understand کہ آپ اپنے پہلے ہاتھ رکھیں, کیونکہ اب تو عذر نہ ہو تو پہلے اپنے گھٹنے رکھنے چاہیے before you put your hand when you go in the سجدہ. پھر جب سجدے سے واپس لوٹتے تو حضرت وائل بن حجر آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. So before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam could pick up his knees mubarak, he used to pick his hand first when he come back from the sajda for second rakat. So this is the way that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam نے ہمیں طریقہ بتایا کہ when we go in the sajda, so پہلے ہم اپنے گھٹنے رکھیں, پھر اپنے ہاتھ رکھیں, پھر ہم سجدہ کریں, اور پھر جب ہم سجدے سے اٹھیں دوسری رکعت کے لیے تو پہلے ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں, پھر ہم اپنے گھٹنے اٹھائیں, پھر ہم کھڑے ہوں دوسری رکعت کے لیے. This is the طریقہ from the quote of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جامع ترمذی شریف سے دوسرا جو حوالہ موجود ہے, this is also very important, we have to understand. حضرت ابو اسحاق آپ بیان کرتے ہیں کہ he narrate from حضرت برا بن عازب. اب حضرت برا بن عازب گریٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو کہاں پر اپنا چہرہ مبارک رکھتے تھے. Where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to put his face مبارک when he in the سجدہ. So یہ حضرت برا بن عازب آپ بیان کرتے ہیں کہ یدعو وجہہ اذا سجدہ, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو فقال بین کفیہ, دونوں ہاتھوں کے درمیان, یہ نہیں ہے کہ دو ہاتھوں کے اوپر, دو ہاتھوں کے درمیان, between two hand رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to put his فیس مبارک اینڈ میک سجدہ ان دی کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. پھر حضرت عباس بن عبد المطلب آپ روایت کرتے ہیں فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جامع ترمذی شریف ہے, ابواب الصلاۃ سے میں یہ حوالہ اجات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عباس بن عبد المطلب آپ بیان کرتے ہیں کہ I heard from رسول اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I heard from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says یقول اذا سجد العبد سجد معه سبعۃ آراب, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے, اور یہ فرمان پاک ہے کہ رسول اللہ says کہ when you go in the sajda, so your 7 part of your bodies also make sajda. کون سے 7 پارٹ ہیں جو میک سجدہ ان دی کورٹ آف اللہ؟ رسول اللہ says فرسٹ وجہہ, کہ جب سجدے میں جاؤ چہرہ, پھر جو زمین پر جو ٹچ ہونے چاہیے, وکفاہ, پھر آپ کے دونوں ہاتھ آلسو, ورکبتاہ, آپ کی نیز آلسو, وقدماہ, آپ کے دونوں فیٹ آلسو. سو دس از دا طریقہ آلسو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ when we in sajda, this is the way. When we in sajda, our nose and our forehead must touch when we going in the sajda. When we coming up from the sajda for second rakat, so our forehead must be up first, then our nose, then our hand, then our knees, and then we must stand on our feet. This is the way we understood from Jami' Tirmidhi Sharif. پھر سنن ابن ماجہ میں یہ ایک اور روایت موجود ہے. Some people make, when they go in the sajda, they place their elbow on the ground. ایسے بچھا کر رکھ دیتے ہیں سجدے میں جب جاتے ہیں. سو یہ طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ آپ بیان کرتے ہیں فرام دی کورٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذا سجد احدکم, جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے, فلیعتدل, کہ اعتدال کرے, ولا یفترش ذراعیہ افتراش الکلب, don't put your hand and elbow in the sajda the way you see the dog is sitting. کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says elbow جو ہے you must be placing on the ground just like dogs sit. So it's mean your elbow must be up from the ground. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کھول کر. ہاں, if you in the saf, you must not trouble who is standing on your right side and on your left side. You must still open and your elbow must be up. This is the طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says. اور ایسے جو عام ہیں آپ کے وہ ایسے کھلے ہونے چاہیے. And must not touch your elbow with your ribs. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ ایسے کھلی ہوں جب آپ سجدہ کریں ان دی کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہی روایت حضرت انس بن مالک سے بھی موجود ہے. This is the طریقہ we have to understand from سنن ابن ماجہ. پھر سنن نبی داؤد سے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھیں
then how we must sit in tashahud. Hazrat Abdullah bin Umar, گریٹ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں کہ قال سنت الصلاۃ، کہ نماز کا سنت طریقہ یہ ہے، دس از دا سنت طریقہ آف دا صلاح، کہ وین یو سٹ ان تشہد ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی رجلک الیسری، کہ یور لیفٹ فیٹ مسٹ بی آن دا گراؤنڈ، یور لیفٹ فیٹ وین یو سٹ آن تشہد and on your right feet must be khada ho, must be stand, but the toes of your right feet must be touch the ground, کیونکہ جو ڈاؤن پارٹ آف یور ٹوز اس کو پیٹ کہتے ہیں، دا اسٹمک ان دا شریعت. تو ایسے جو ہیں کھڑا آپ کا جو رائٹ فیٹ ہے must be stand in نماز when you sit in تشہد، اور جو لیفٹ فیٹ ہے must be placed on the ground. پھر ادر حوالہ آلسو کہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ سے یہ روایت موجود ہے کہ سنت الصلاۃ، کہ یہ سنت ہے نماز کی، کہ ان تضع رجلک الیسری وتنصب الیمنی، کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھاؤ اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرو. دس از دا طریقہ وی انڈرسٹوڈ دا سنت طریقہ دیٹ ہاؤ وی مسٹ سٹ ان تشہد.